English translation too. مولا صلی وسلم دائما ابدا. اس کا والیوم ذرا کم کر. ذرا میں کرتا ہوں اس کا. چلیے آپ پڑھیے. آپ پڑھیے. ایسے ادھر لگائیے ذرا اس کو بڑھائیں. چلیے میں لگائیے. بولیے ہیلو بولیے. بولیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بولے سب بولے. ارے دیوانوں آج روزہ نہیں ہے, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. Peace and blessings of Allah Azza wa Jalla be upon him forever and ever. Mawla salli wa sallim. Oh Allah, bless wa sallim. Send salutations. Da'iman abada, forever and ever. Hamesha, hamesha. Ala habibika. Oh Allah, on your beloved. On our master, on your beloved. Ala habibika, khayril khalqi kullihi, who is the best of all creations. Today, last night and today is the day of reward, the day of recompense, the day of receiving payment. Say Alhamdulillah. Bayhaqi Sharif ki hadith paak hai. Allah ke pyare mahbub sallallahu alayhi wa sallam farmaya, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, early on the morning of Eid, which is today, the angels spread out onto the earth. Farishte nazil hote hain, zameen pe phail jate hain aur nida dete hain, and they call out, they shout out, O people, O slaves of Allah, come to the praise of your Lord. Hurry to the praise of your Lord. اور یہ جو ندا دیتے ہیں, اللہ کی ہر مخلوق اس ندا کو سنتی ہے سوائے انسان اور جن. All the creatures, the creations of Allah Azza wa Jalla hear the angels shouting out, calling people to the praise of Allah Azza wa Jalla. The only creations who do not hear this shout, who do not hear this call, are humans and jinns. And when people have gathered to praise Allah Azza wa Jalla, ایک مہینہ ہم نے اللہ Azza wa Jalla کی اطاعت کی, ایک مہینہ اللہ Azza wa Jalla کے لیے ہم نے روزے رکھے, قیام کیا, صبر کیا. We controlled our desires, we controlled our appetite, we controlled our food, we controlled what we wanted to do in favor for what Allah Azza wa Jalla ordered us to do. For 1 month we have done that. اور اللہ عز و جل پھر جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, when everyone gathers for the Eid prayer, Allah عز و جل says to the angels, oh my angels, یہ بتاؤ, tell me, what is the reward for a worker who completes his work? مزدور جب اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے? What is the reward for a worker once he has completed his work? And the angels reply, oh my Lord, oh our Lord, اے ہمارے مالک, اے پروردگار, a worker who completes his work, مزدور جب اپنا کام ختم کر لیتا ہے, اس کو پوری تنخواہ دے دینی چاہیے. As soon as he completes his work, you should pay him in full. اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے میرے بندو, اے میرے فرشتوں, O my angels, گواہ ہو جاؤ, be witness, O my angels, انہوں نے میرے لیے روزے رکھے, میرے لیے قیام کیا, they fasted for my sake, they stood in prayer for my sake, they gave up their food, their drink, their pleasures for my sake. They stood up in the night and recited my words, my kalam, my Quran for my sake. O my angels, be witness, I have forgiven them all. بولو نا یار. اللہ عز و جل بخشش کا پروانہ سناتا ہے آج کی سب, اور آج اسی لیے
سب سے پہلے کام جو بندہ مومن کو کرنا ہوتا ہے, جو ایک مسلمان کو کرنا ہوتا ہے, the first thing that a believer does on the day of Eid after spending 30 days in his obedience is to come into his court and say, oh Allah, thank you for guiding us and giving us the month of Ramadan. اور اللہ عز و جل آج کے دن فرماتا ہے, میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرشتے گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. I have changed their bad deeds into good deeds. آئیے اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف بیان کرے. اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ. آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو. آپ لوگ بہت سمم بکم بیٹھے ہیں یار, بہت گم. Are you upset? It is Eid, a day of happiness. خوشی مناؤ, it is a day of celebration. اس دن خوشی منانے کا حکم اتنے پابندی کے ساتھ ہے کہ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے. One of the greatest worships of Allah Azza wa Jalla is to fast. لیکن آج کے دن اللہ فرماتا ہے آج کے دن روزہ بھی تم پہ حرام ہے. کیوں؟ خوشیاں مناؤ, celebrate. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو یہ کہے یہ تو دیوانے ہیں, یہ تو پاگل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ. I'm going to explain the method of praying Eid Salah in English, and then inshallah Qibla Mufti Sahab will say a few words and explain it in Urdu, and then we will have Eid Salah inshallah. We should know لیکن کیونکہ سال میں 2 بار ہی پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. Sometimes we forget. I will come up here so then you can all see me. نماز Eid Salah is wajib. اور اگر کسی نے just for if anyone has not paid Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr, it is recommended and mustahab, better to pay it before Eid Salah. Before the prayer for Eid, you should pay it. I see a box there. The نہیں دیا ہے تو دے بہتر ہے. And I don't know, $10 I think it is. $10? $10 per person in the household. یہاں تک کہ اگر آج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی زکات الفطر نکال. یہ نہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں انہی کا دینا ہے. If there's 5 people in your house, you and a wife and 3 little kids, then you pay $50. If there's 12 people in your house, you work it out. $10 per person, regardless of age, regardless if they fasted, regardless if they've been obedient or not. یہ حق ہے غریبوں کا. This is for the poor people so they can celebrate and enjoy Eid as well. So Eid namaz wajib. I intend to perform 2 rakats wajib Eid al-Fitr. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, بہتر ہے کہ زبان سے بھی کر لے. عربی میں کر سکتے ہیں, اردو میں کر سکتے ہیں, انگلش میں کر سکتے ہیں, پنجابی میں کر سکتے ہیں, گجراتی میں کر سکتے ہیں, بنگلہ میں کر سکتے ہیں, کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. زبان سے کرنا بہتر ہے. لیکن کہتے ہیں دل میں اگر ارادہ کر لیا تو وہ بھی ہے, لیکن ارادہ کیا کرنا ہے. I am intending to pray 2 rakats wajib Eid al-Fitr with 6 extra takbirats for the sake of Allah Azza wa Jalla, facing the Qibla, behind this Imam, Allahu Akbar. Yes? Everyone got it? 2 rakats wajib Eid al-Fitr
with 6 extra takbeers. How many? 6. We pray each salah according to the fiqh, the jurisprudence of Imam al-Azam, Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu. 6 extra takbir. 2 rakats wajib, Eid al-Fitr, with 6 extra takbirs for the sake of Allah Azza wa Jalla, facing the Qibla, behind this Imam, Allahu Akbar. Imam will say Allahu Akbar, and then Imam, after saying Allahu Akbar, you will raise your hands, and don't worry about what's happening behind that, focus on me. Because then when we go ahead and say it, because when इस पे सबमिट कर दे रहा हूँ लोगों को, वहीं पे ढाके खिला देता हूँ खजूर, सुनना ध्यान. Because then when we pray namaz, people will go into ruku when they're not supposed to go into ruku. And people will be wondering why Imam Sahib is not saying Sami Allahu liman hamidah. Because Imam is doing something else. So after you make the intention, Imam will say Allahu Akbar, you raise your hands and you fold your hands as you do in Salah. You will pray Thana, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Pray Thana and then you stay quiet. And then Imam will say Allahu Akbar 3 times. The first time, Allahu Akbar, you raise your hands, you put them to your side. The second time, Allahu Akbar, you raise your hands, you put them to your side. The third time, this is the third extra time, he will say Allahu Akbar, you raise your hands up to your earlobes and you fold them. And then the Imam will do Surah Fatiha and the Tilawat. He will recite some verses from the Quran. And then he will do Ruku, he will do Sajda, he will stand back up for the second rak'ah. Are you all with me so far? MashaAllah. And then in the second rak'ah, the Imam first of all will do the Tilawat. Will recite Surah Fatiha Sharif, will recite some verses from the Holy Quran. And then the Imam Sahib will then say the other 3 takbirats that are left. Because we are going to pray with how many extra takbirs? MashaAllah, Samajdar, Alhamdulillah. And how many have we done? 3 we have done. How many we have left? 3. MashaAllah, 100% in mathematics, Alhamdulillah. So in the second rakat, the Imam will do Tilawat first. He will recite Surah Fatiha Sharif, he will recite some verses from the Quran, and then he will say Allahu Akbar. You raise your hands, you put them to your side. Allahu Akbar. You raise your hands, you put them to your side. Allahu Akbar, you raise your hands, you put them to your side. How many times have you raised your hands and put them to your side? 3 times. Then the 4th time in the second rakat, the Imam says Allahu Akbar, you do not raise your hands, you do not do anything, you go straight into ruku. Not into sajda, straight into ruku. First rakat, you do the takbir, 3 extra takbirs before the tilawat, and on the 3rd takbir, you fold your hands and then listen to the tilawat. The second rakat, you do the 3 extra takbirs after the tilawat. You drop your hands to your side after all 3, and then the 4th Allahu Akbar is the takbir to go into ruku. And then in Eid, the khutbah is after the Eid Salah, and it is wajib to listen to the Eid khutbah according to our Imam al-Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. It is a part of the Eid Salah. Do not stand up, start giving everyone Eid Mubarak. The Imam, after the namaz, will say some takbirs and then make his way to the minbar and deliver the khutbah. Listen to the khutbah whether you understand it or you don't. This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qibla Mufti Dr. Ismail Hafiz, Dr. Ismail Shah Sahab से गुजारिश है कि अब वो उर्दू में कुछ बातें बयान करे और फिर उर्दू में तरीका बताए और इंशाअल्लाह उसके बाद ईद की नमाज होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात को इस हकीम और फ़कीर की तरफ से और हमारे बिलखुसूस शाह साहब की की तरफ से और तमाम हज़रात की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میں عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آج کا دن خوشی کا دن ہے اور آج کا دن شکر کا دن ہے۔ اس کی توفیق سے ہم نے جو کچھ بھی پوری عبادتیں ماہ رمضان مبارک میں کی ہیں، روزوں کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر، اور جو ہم نے عبادت کی آج اس کے صلے کا دن ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے نشر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو، اور ان کی نکاح بندہ ہے، اعلان فرماتے ہیں ان کے لیے جنت بندہ ہے۔ تو آج راستوں میں فرشتے ٹھہرے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے تم گوار ہو، میں نے تو بخش دیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم تھا کہ ہم نے اس کی توفیق سے عبادت کی۔ رمضان ہی میں سے تم کو نماز پڑھنی ہے جی، میں نے پوچھا کہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں مساجد کو آباد کیا، تو صرف رمضان ہی کی حد تک تم کو نمازیں پڑھنی ہے؟ رمضان تو آیا تھا پریکٹس کے لیے، تو یہ پریکٹس جب کروائی جاتی ہے تو صرف پریکٹس کی حد تک جو ہے اس منتھ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سال بھر اور زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ دو پریکٹس تھے اس میں، ایک تو فاسٹنگ، روزہ رکھنا، تو نو ڈاؤٹ کہ روزہ رکھنا تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نے رکھا ہے۔ اس کا ایک مقصد آپ اور سمجھ لیں، تقویٰ پیدا کرنا، یہ تو جانتے ہی ہیں، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جن گناہوں سے بچائے رکھنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ دوسرا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے ہمارے پاس کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس ٹائم پر نہیں کھایا۔ تو یہ جو روزہ رکھوایا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ان غربا کا احساس ان کو ہوتا ہے، یہ احساس دلوانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھوایا۔ اور پھر روزے کا زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اب لوگ ثواب کی زیادتی کے لیے سال رمضان کو رمضان جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ جانی عبادت تو ہم نے کی ہے روزے کے ذریعے سے، مالی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے وہ غریب بندوں تک مال پہنچ جائے جن کے پاس جو ہے مال نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اسی کا ایک حصہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر اگر آپ کے ہمارے روزے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ صدقہ فطر اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے معلق رہتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتے۔ صدقہ فطر اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے معلق ہوتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتے، تاکہ کہ بندہ صدقہ بھی ادا نہ کرے۔ تو صدقہ فطر اگر کوئی رمضان سے پہلے ادا کر دے تبھی ہو جاتا ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل۔ تو اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو یہاں پر جو باکس رکھا ہوا ہے آپ صدقہ فطر اس کو ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے علماء نے کسی نے کہا کہ $8، کسی نے کہا کہ $10، تو پر ہیڈ ہم کو $10 صدقہ فطر دینا ہے۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر کوئی عید کے دن بھی اگر کوئی پیدا ہو تو بچوں کی طرف سے پیرنٹس کو صدقہ فطر دینا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ آپ کے ہمارے روزوں کی چوریوں کوتاہیوں کو دور کرتا ہے اور اس کی برکت سے ہمارے روزے بھی قبول ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات عرض کروں کہ ہم میں سے ہر کوئی فکر مند اگر آپ کوئی ایگزام لکھے تو رزلٹ کا انتظار کرتے نہیں کرتے۔ پھر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو رزلٹ امتحان لکھا ہوں میں اس میں کامیاب ہوا یا فیل ہوا، آپ رزلٹ کے بے چینی کے ساتھ منتظر رہتے کہ نہیں رہتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اتنی سخت محنت اس رمضان مبارک میں کی ہے، ہارڈ ورک جاب بھی کر رہے تھے اور اللہ کے کرم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھ رہے تھے 19 آورس۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھ رہے تھے. تو اتنی آپ نے سخت محنت کی, اب آپ کو رزلٹ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپٹ ہوا نہیں ہوا, اس کا 100% تو اوپر معلوم ہوگا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے, نمازیں قبول ہی نہیں. لیکن اللہ والوں نے ایک مثال دی ہے, وہ آپ کو کہتے ہوئے اپنی بات کو میں مکمل کر لوں. اگر ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو گناہ کیا کرتے تھے, اب رمضان کے بعد اگر وہ چھوڑ دیں تو سمجھو ہماری روز قبول ہو. ہم نے جو نماز پڑھی ہے اور جو روز ہم پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے ہمارے اندر خدا نخواستہ اگر جھوٹ بولنے, دھوکہ دینے, غیبت کرنے, چغل گولی کرنے, جو جو برائیاں ہیں وہ کرنے کی عادت تھی, اور نماز کے بعد اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو سمجھو کہ علماء نے فرمایا اس کی نماز قبول ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی کے ساتھ ساتھ حج ہے, فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ حج کر لے تو حج سے پہلے اس کی زندگی جو تھی, حج کے بعد اگر اس کی زندگی میں چینجز آ جائے اور وہ نیکی کی طرف اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائے, فرمایا اس کے حج کی قبول ہوتی نشانی ہے. تو اب یہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر رمضان سے پہلے جو عادتیں تھی بری, اگر وہ چھوڑ گئی تو سمجھے کہ ہماری عبادت اللہ یہاں قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے آل لباس کے وسیلے سے آپ کی ہماری نمازوں, عبادتوں, طاعتوں, صدقات و خیرات کو اور آپ کی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. عید کے واسطے طریقہ سماعت فرما لیں. 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز پڑھتا ہوں میں 6 تکبیرات کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ کہا جائے گا, کانوں تک ہاتھ اٹھا دیں گے, چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ کہا جائے گا, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ باندھ دیں گے. سورہ فاتحہ ہوگا, ضم سورہ ہوگا, رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا. پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ ہم رکوع میں چلے جائیں گے. یہ بالکل آسان سا نمازی کے اس کو بڑا ایک مسئلہ نہ سمجھے, اور ایک دوسرے کو دیکھیے ان کو نماز میں وہ کیا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اوپر بھی نہیں دیکھنا, اللہ اوپر کیسے لوگ اللہ اوپر دیکھتے, اللہ نے اوپر بھی, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر میں مجلس درود و سلام مسجد الفاطمہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے ہمارے مفتی صاحب آگے اجائے سلیم صاحب لکھتا سے گزارش ہے 2 سیکنڈ تشریف لائے, اور تمام مسلمان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم تمام کی طرف سے قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور سب نعرے تکبیر کے نعرے کے ساتھ اور نعرے رسالت کے نعرے کے ساتھ جواب دیں گے. جو مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب حادثہ ہوا, بم کا حادثہ ہوا, اس کا مجلس درود و سلام مسجد الفاطمہ اور تمام مسلمان جتنے مسلیان ہیں ان کی طرف سے میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جو گروپس ہے, جو ٹیررسٹ گروپ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ہر امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ عمل سے رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ دین یا حسن یا حسین, نعرہ غوث اعظم یا علی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What Sayyid Sahib said was, in the last few days, in the news you have all heard and seen the attack which took place in the blessed city of Madinatul Rasul, the blessed resting place.
not far from Masjid Nabi Sharif, the blessed resting place of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Sayyid Sahab, on behalf of Majlis Durud Salam and all us standing here and all us that are present here, condemn this un-Islamic, this terrorist act, and we pray that Allah Azza wa Jalla keeps all Muslims all over the world safe from these barbarians, from these people who are the enemies of Allah Azza wa Jalla, the enemies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the enemies of Islam, and the enemies of humanity. May Allah Azza wa Jalla guide them, and His guidance is not in their taqeed. May Allah Azza wa Jalla wipe them from the face of the earth and protect and safeguard all Muslims. Say Ameen. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh. Safe bana le. Make the road straight. Children on the ends or at the back. Make straight rows. اور کھڑے ہو جائیں ایک بار سب بنا کر کھڑے ہو جائیں اور تکبیر پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو اللہ اکبر اللہ